अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के मौज़ूआत पर। हुकूमत एक दफ़ा फिर तैयारी कर रही है कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए, और इसकी वजह यह है कि हुकूमत जो है वो IMF के दबाव में है, क्योंकि अगर प्रोग्राम की बहाली करनी है तो फिर बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। शुरू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से रेजिस्ट कर रहे थे, और अब ये इत्तलात आ रही हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। इसका क्या असर पड़ेगा आम आवाम पर और पाकिस्तान की मईशत पर, इस पर जिक्र करेंगे। और जिक्र करेंगे कि अफगान तालिबान का जो एक वफ्द है वो पाकिस्तान के दौरे पर है। आज उनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और दूसरे हुक्काम से वो मिले। बुनियादी तौर पर इसका जो एजेंडा है वो अफगानिस्तान में तशद्दुद की कार्रवाइयों में कमी, सीज़ फायर और अफगानिस्तान का जो सियासी मुस्तकबिल है उस पर बातचीत करनी थी। क्या अफगानिस्तान के अंदर किसी तरह की सीज़ फायर हो पाएगी, इस हवाले से हम आपको बताएंगे। और आखिर में जिक्र करेंगे कि हुकूमत तैयारी कर रही है कि जो कारों की खरीदो फरोख्त के हवाले से, जो अगर आप कार खरीदेंगे तो 2 लाख रुपए तक नए टैक्स आयद करने का फैसला किया। ये फैसला क्यों किया है, क्या ये अवाम के मफाद में होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे बिजली में कीमतों के हवाले से, जो हुकूमत ने फैसला किया है कि उन्होंने इजाफा करना है। तो शहबाज, ये वो बुनियादी नुकता था। हम अपने प्रोग्राम्स में ये डिस्कशन भी करते आए कि जब IMF का प्रोग्राम मुअत्तल हुआ तो एक बहुत बड़ी वजह उसकी यही थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करना चाहते थे, और उन्होंने कहा भी कि कम अज़ कम एक खास पीरियड के लिए वो बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे अवाम भी परेशान हो रहे थे और आपकी मईशत भी आगे नहीं चल पा रही थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि बिलाखिर हमने, लगता यूं है कि IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि अब आप बिजली की कीमतों में इजाफा कर दें। कामरान, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये बात है जनवरी 2020 की। हमने द रिव्यू के प्लेटफॉर्म से और द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से ये खबर दी थी कि हुकूमत और जो IMF उसके जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो गए हैं, और उसकी 2 बुनियादी वजूहात थी। एक तो ये था कि मिनी बजट लेके आना था हुकूमत ने 200 अरब रुपए का, उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब नहीं माने, और दूसरा था बिजली की कीमतों में इजाफे का। इमरान खान साहब को उस वक्त ये ख्याल था कि बिजली की कीमतें पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, अब सेमाही बुनियादों पर, माहाना बुनियादों पर, और फिर अब आप एनुअल बेस के ऊपर आप बढ़ा रहे थे। तो इमरान खान साहब ने कोशिश की कि बजाय कि बिजली की कीमतों में बढ़ाने को उन्होंने कहा जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ आप मुज़ाकरात करें, और उनसे बल्कि बिजली की कीमत कम करवाने के जो मुआहदे थे उसको रीनिगोशिएट करें। लेकिन नाज़रीन, सारी एफर्ट्स अपनी जगह पे, 1 साल का अरसा गुजर गया, बिजली की कीमतों में ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजाफा किया और ना ही 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए, जिसका नतीजा ये निकला कि पिछले तकरीबन 10 माह से IMF का जो प्रोग्राम है वो सस्पेंडेड है। अब जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि गुज़श्ता जुमे को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस बात की इजाज़त दे दी है अपनी इकनॉमिक टीम को कि वो बिजली की कीमतों में इजाफा कर सकते हैं। इसकी हतमी मंजूरी अभी नहीं हुई। अभी तक जो अदाद व शुमार हमारे सामने हमारे ज़राए से हमें पता चले हैं, जो बिजली की कीमतों में इजाफा करने का फैसला हुआ है, इस वक्त जो एनुअल बेस टैरिफ आपका जो है वो 13 रुपये 35 पैसे फी यूनिट है, और इसमें जो इजाफे के बाद ये 16 रुपये 69 पैसे फी यूनिट हो जाएगा, जिससे जो तकरीबन कीमत में इजाफा होगा वो 25% या 3.34 रुपये फी यूनिट उसमें इजाफा होगा। अब जो एक बुनियादी फैसला हुकूमत ने स्टेज के ऊपर करना है वो ये है कि ये जो तकरीबन 25% इजाफा बन रहा है, क्या ये यकमुश्त कर दिया जाए, या ये इजाफा जो है कुछ इसको स्टैगर किया जाए, पहले कुछ जनवरी में या जो भी डेट उस पर तय होती है, फिर मार्च में उसको बाकी इजाफा जो है वो कर दिया जाए। इसके बाद एक और मीटिंग हुई थी वज़ीर-ए-आज़म की माशी टीम की इस हफ्ते पीर वाले दिन, उसमें ये सारे जो अदाद व शुमार थे वो डिस्कस किए गए, लेकिन हतमी फैसला कोई नहीं हुआ। जो हतमी फैसला होगा वो करने के बाद जो इकनॉमिक टीम है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास वापस जाएगी और उनको तजावीज़ देगी कि अब तक जो उनकी रिक्वायरमेंट्स सामने आ रही हैं एनुअल बेस टैरिफ में इजाफे के लिए, वो 3 रुपये 34 पैसे यानी कि 25% बिजली की कीमतों में इजाफा हो सकता है। ये क्यों ज़रूरी है, जो कि अभी कामरान भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान और IMF का जो प्रोग्राम है वो पिछले 10 माह से सस्पेंडेड है। अगर पाकिस्तान बिजली की कीमतों में इजाफा कर देता है, मिनी बजट के ऊपर भी काम कर लेता है, और स्टेट बैंक के कानून में तरमीम, नेपरा के कानून में तरमीम, अगर ये सारे काम हो जाते हैं तो पाकिस्तान को कर्जे की तीसरी किस्त मिल सकती है, IMF का प्रोग्राम जो है वो रिवाइव हो सकता है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी इस वक्त इसलिए हो गया है
کہ پاکستان کے جو ایکسٹرنل سیکٹر کے پرابلمز ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں. پاکستان نے ابھی سعودی عرب کا بھی قرضہ واپس کیا اور مزید کچھ آگے بڑی رقم جو ہے وہ پاکستان واپس کرنے جا رہا ہے. تو اس سارے تناظر میں حکومت اب یہ غور کر رہی ہے سیریسلی کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام سسپینڈڈ ہے اس کو بحال کر لیا جائے. کامران، اس میں جب ہم نے وزارت خزانہ کے ترجمان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی جائزہ کا عمل جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور اس پہ میں حتمی کوئی جو ویو ہے وہ نہیں دے سکتا. تو یہ ہے صورتحال. 25% قیمتوں میں اضافے کی بات ہو رہی ہے. اس کے اندر آپ نے ظاہر ہے کہ بتایا کہ کیا حکومت کی مجبوری ہے کہ یہ کڑوی گولی ان کو شاید لینا پڑے گی، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ جو ہے کیا وہ گورنمنٹ برداشت کر پائے گی. مطلب ایک طرف پہلے ہی بجلی کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں، اور اب ایک ایسے انوائرمنٹ میں آپ یہ بات مت بھولیں کہ یہ گورنمنٹ شاید اس وقت فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہی دنوں میں اپوزیشن کا لانگ مارچ آپ کے پاس ہو. تو کیا یہ گورنمنٹ جو ہے ان کے لیے تو بڑی کیچ 22 سچویشن ہے. یہ تو اپوزیشن کو ایک اور بہت زبردست ہتھیار وہ ان کے ہاتھ میں دے دیں گے کہ اگر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہاں پر مجھے یہ چیز لگتی ہے کہ شاید یہ اس گورنمنٹ کا جو سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ان کا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ہے نہیں، کیونکہ یہ ظاہر پاکستان کی معیشت ہے، پاکستان کے مسائل ہیں، لیکن ان کا کیونکہ ورکنگ ریلیشن شپ ہے نہیں تو کوئی بائی پارٹیزن کنسنسس ان معاملات پہ ہے نہیں، اور اپوزیشن تو میرے خیال میں ان کو آڑے ہاتھوں لے گی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر اور یہ جو گورنمنٹ ہے اتنا مشکل فیصلہ کر پائے گی یہ؟ کیونکہ انہوں نے ڈومیسٹک جو پریشر ہے وہ بھی تو دیکھنا ہے نا، اس کو کیسے مینج کریں گے یہ؟ کامران، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت جتنے مرضی دعوے کرتے رہے کہ اکانومی ہماری بہتر ہوگی ہے، آپ کے جو فنڈامنٹل پرابلمز ہیں، آپ کے بجٹ کا خسارہ ہے وہ بڑھ رہا ہے، آپ کے قرضے بڑھ رہے ہیں، آپ کا اگر تجارتی خسارہ آپ کا کچھ کم ہوا ہے لیکن کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا اگر سرپلس میں بھی ہے $1.2 ارب، اس کے باوجود آپ جو قرضے واپس کر رہے ہیں وہ نئے قرضے لے کے واپس کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی سعودی عرب کا قرض ہم واپس کر رہے ہیں، چین سے قرضہ لے کے. تو یہ ساری صورتحال جو مجھے وزارت خزانہ کے ذرائع نے بتایا وہ پرائم منسٹر صاحب کو بتا دی گئی پچھلے جمعے کو کہ ہم اس مشکل صورتحال میں آ گئے ہیں کہ آپ کو بالآخر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ آپ کے جو مذاکرات تھے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے، اس میں ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ ہو گیا ہے، حتمی معاہدہ ابھی اس میں کافی تاخیر ہے کیونکہ وہ پہلے پیمنٹس مانگ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جو بنیادی بات آپ نے کی ہے کہ کیا حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور کیا حکومت اس وقت میں ایسا مشکل فیصلہ کر سکتی ہے. اب پچھلے اگر اب 2 سال سے اوپر کا وقت اگر دیکھیں تو اس میں حکومت نے اتنی زیادہ ایکسچینج ریٹ کی ڈیپریسیشن کی، بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا، گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا، نئے ٹیکسز بھی 735,000 پہلے ہی سال لگا دیے. تو اپوزیشن کچھ نہیں کر سکی. خطرہ اپوزیشن سے نہیں ہے میرا خیال حکومت کو اگر کوئی کنسرن ہے تو وہ عوام کی طرف سے ریئیکشن کا ہو سکتا ہے. اپوزیشن باوجود لیکن آپ کی یہ ساری باتوں سے اتنے سٹیپس لینے کے بعد مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب 2018 میں یہ حکومت آئی تھی اس وقت بھی ٹو بی اور ناٹ ٹو بی والی تھی کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں یا نہ جائیں. تو آج تقریباً 2.5 سال ہونے کو ہیں، آج بھی گورنمنٹ اسی جگہ پہ کھڑی ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، مطلب وہی سچویشن ہے. شاید کرنا ہوتا تو 1 سال میں کر لیتے. آئی پی پیز کی بات تھی، باقی چیزیں تھیں، ان کو ٹھیک کر لیتے. 10 ماہ کا بڑا عرصہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، پھر بیک ٹو دا اسکوئر ون والی بات ہے. لیکن ایک بات ہے کہ یہ سٹیپس کچھ ہیں آپ کو ضروری لینے ہیں. اگر آپ نہیں لیں گے، آپ ایک معاشی طور پر خود مختار آپ کنٹری نہیں ہے، آپ ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر آپ سعودی عرب پہ نہیں ہے تو چین پہ ہیں، متحدہ عرب امارات پہ نہیں ہے تو چین پہ ہیں، تو یہ آپ کے مسائل ہیں. ناظرین، کامران بات بڑی اس میں جو بنیادی بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ان کی بات ہے. اب حکومت نے اس کے ساتھ جہاں پہ وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بات کری ہے، ایک اور انہوں نے ایکسرسائز سٹارٹ کی ہے. ایک سبسڈی سیل بنایا گیا تھا گزشتہ سال، اسی سال بلکہ مئی میں، جس کی انہوں نے صدارت دی تھی ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب. اس وقت وہ پرائم منسٹر صاحب کے معاون خصوصی نہیں تھے، آج کل وہ ریونیو کے معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم صاحب کے. انہوں نے ایک ورکنگ کی کہ پاکستان ایکچولی جو حکومت پاکستان ہے وہ سبسڈیز کتنی دے رہی ہے. تو جو ان کی ورکنگ تھی اس کے مطابق تقریباً سالانہ 2,000 ارب روپے کی سبسڈیز دی جاتی ہیں، جو پاکستان کی اکانومی اس کے حجم کے تقریباً یہ 4.5% کے برابر ہے. اور اس میں زیادہ تر جو سبسڈیز ہیں وہ خفیہ ہیں، وہ بجٹڈ نہیں ہیں، ان کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. اور جو ایسی سبسڈیز جو ماضی میں دی گئی ہیں اور جن کو بجٹ کے اوپر ریکگنائز نہیں کیا گیا، اس کا جو والیوم ہے وہ 5,200 ارب روپے ہے. اور سبسڈی سیل کے مطابق انہوں نے جو ایکشن پلان بنایا ہے، اگر حکومت اس پہ عمل درآمد کر لیتی ہے، بہت مشکل فیصلے ہیں، وہ ہم ابھی آگے جا کے ڈسکس کریں گے، تو سالانہ 488 ارب روپے کی حکومت کو بچت ہو سکتی ہے. لیکن کیا حکومت واقعی یہ فیصلے کر سکتی ہے؟ کامران کے بقول ابھی جس طرح کے پولیٹیکل حالات پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، کیا حکومت مشکل فیصلے کر سکتی ہے؟ ECC نے بھی اس کی حتمی منظوری اس پلان کی نہیں دی. اس کی انہوں نے ایک ان پرنسپل اپروول دیا ہے اور کہا کہ آپ اسپیسیفک پرپوزلز ہمارے پاس لے کے آئیں. کیا یہ کس حد تک یہ جو پلان ہے یہ قابل عمل ہے؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمیں چاہیے پاکستان کے نامور انرجی سیکٹر کے رپورٹر خلیق کیانی صاحب. اسٹے ود اس.
جی پروگرام در ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ بالآخر حکومت نے لگتا یوں ہے کہ آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی تیاری ہو رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے باقاعدہ طور پر اس کی منظوری دے دی. اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی, اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں خلیق کیانی صاحب, سینئر صحافی ہیں, ڈان گروپ سے ایسوسیٹڈ ہیں اور انرجی پر بڑی زبردست رپورٹنگ کرتے ہیں. خلیق کیانی صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. اگر یہ حکومت بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے تو لگ بھگ شہباز نے بھی ذکر کیا 25% بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, اور پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ بجلی کے جو بل آتے ہیں عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا اگر یہ اتنا اضافہ کرتی ہے حکومت تو اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام آپ کو بحال ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے, یا حکومت کو اور بھی کڑوی گولیاں لینی پڑیں گی؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 1 سال سے جو آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈڈ ہے اس کی 2 ہی بنیادی وجوہات تھیں. ایک تو الیکٹریسٹی اور گیس کی ٹیرفس میں انکریز, اور دوسرا ٹیکسز کو 200-250 ارب روپیہ کا اضافی ٹیکسز کیسے جنریٹ کیے جائیں. اس وقت ان کا حکومت کا یہ خیال تھا کہ جی کیوں کہ اب کووڈ کی وجہ سے اکنامک کنڈیشنز خراب ہو گئی ہیں, تو یہ دونوں فیصلے ہمارے لیے بڑے مشکل ہیں, پولیٹیکلی بھی اور اکنامیکلی بھی. تو اس لیے یہ وہ پروگرام تھرو انگیجمنٹس چلتا رہا, اس میں نہ پروگریس ہوئی اور نہ اس کے اوپر کوئی فرق پڑا. لیکن اگر ہوگا تو ہماری طرف یعنی پروگرام ہمارے اوپر ہی ہے کہ ہم کیسے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب رہ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ ٹیرف انکریز ہوگا, کیونکہ جو انڈسٹری ہے اس کے لیے تو آپ نے اگلے یعنی تقریباً 3 سال کے لیے آپ نے سبسیڈائزڈ پیکیج اناؤنس کر دیا ہے. ایک پارٹ وہ ہے جس میں سبسڈی دیں گے, ایک پارٹ وہ ہے جس میں سبسڈی نہیں دیں گے, لیکن اس کے باوجود وہ آلموسٹ ڈسکاؤنٹڈ ریٹس ہوں گے. اور پھر پیچھے بچ کون رہ جاتا ہے, مطلب آدھے تقریباً 80%, 75 to 80% لوگ تو وہ ہیں کنزیومرز جو آلریڈی سبسیڈائزڈ ہیں, ڈومیسٹک سیکٹر کے لوگ ہیں. تو ان کے اوپر آپ ان میں سے اگر ان کو نکال دیں جو سبسیڈائز سیکٹر ہے, تو پیچھے رہ کون جاتا ہے؟ کوئی 20-22%. ان میں سے کچھ کو آپ سبسڈی سے نکال بھی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا فوکس اس چیز کے اوپر ہے کہ جی ہم ٹیرف انکریز کریں, جو ڈومیسٹک کنزیومر ہیں ان کے اوپر بوجھ ڈالیں, اور وہ کلاس کتنی ہے, کیا ان سے آپ کتنے نکال سکتے ہیں. اگر آپ کی یہ کوشش ہے کہ جو اس وقت مڈل کلاس ہے اس کو بھی ختم کر کے واپس پاورٹی لائن میں لے کے آیا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے. اچھا کیانی صاحب, اس میں قطع کلامی کی معذرت, اس میں جو بنیادی چیز ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت حکومت تقریباً 50% سے زیادہ پہلے ہی اضافہ بجلی قیمتوں میں کر چکی ہے, اور بہت سارے سٹیپس بھی لیے گئے. اس کے باوجود پچھلے 2 سال میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس میں سرکولر ڈیٹ جو تھا وہ دگنا ہو گیا, اور جو بجلی کی چوری تھی اس میں کمی نہیں ہوئی, جو ان کے لائن لاسز ہیں وہ بھی بڑھے اور ریکوریز ہیں وہ بھی کم ہوئی ہیں. تو اگر یہ حکومت 25% اضافہ کر بھی دیتی ہے تو آپ کے خیال میں جو سیکٹر کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے, یا پھر وہی یہ پیسہ بڑھتا جائے گا نیچے سے, چونکہ وہ ایک ہول بنا ہوا اور وہاں سے وہ نیچے سے ضائع ہوتا جائے گا؟ سر بیسک چیلنج انفیکٹ یہی ہے کہ جی آپ کا جو وہ بلیک ہول ہے وہ بڑا ہوتا جائے گا. آپ اس کو ٹیرف جتنا مرضی کر دیں. اس وقت اگر وہ جو یعنی مارجنل کاسٹ ہے وہ اگر 13 روپے ہے تو اس کی بیسس کے اوپر آپ نے 1200 سے 2300 ارب تک پہنچ گئے. تو اگر آپ اس کو 15 روپے یا 16 روپے کر دیں گے تو وہ جو ہول ہے وہ مزید ایکسپینڈ ہوگا, اس لیے کہ آپ کی جو ریکوریز ہیں وہ ابھی تک اس میں کوئی خاطر خواہ امپروومنٹ نہیں ہے. یہ بات آئی ایم ایف کو نہیں سمجھ آتی, یا آئی ایم ایف کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے؟ آئی ایم ایف کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ جی آپ وہ کہتے ہیں بس پیسے نکالو لوگوں سے, وہ تو کہتے ہیں آپ نمبرز پورے, وہ تو کہتے ہیں آپ نمبرز پورے کریں, آپ ٹیکس سے پورے کریں, آپ ٹیرف سے پورے کریں, آپ اپنی جیب سے لے کے آئیں, آپ کچھ اور کر لیں, جو مرضی کر لیں, آپ یہ جو آپ کا جو اپنا پرائمری ڈیفیسٹ ہے اس کو اوور کم کریں. اور اس میں ایک اور جو چیز ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے, ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب کا جو سبسڈی سیل بنا اس کی جو رپورٹ ای سی سی میں چلی گئی, اب اس میں بڑے ڈراسٹک قسم کے پرپوزلز ہیں. ایک اس کے اندر پرپوزل یہ ہے کہ جو ابھی آپ ذکر فرما رہے تھے کہ سارے سبسڈائز ہیں آلموسٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سبسڈی صرف دیں احساس پروگرام کے ذریعے اور باقی سبسڈیز حکومت ختم کر دے. آپ کے خیال میں یہ پرپوزل ورکیبل ہے؟ ابھی تقریباً 200 روپے فی یونٹ تک سبسڈیز جاری ہے, تو اگر احساس پروگرام کی تک جاتی ہے تو پھر تو یہ پاکستان میں یہ ابھی 50-55 لاکھ خاندان ہیں جن کو سبسڈیز ملے گی, اور ہو سکتا ہے اس سے اوپر والے جو لوگ ہیں ان کو بھی سبسڈی کی ضرورت ہو. تو آپ اس پروپوزل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں صرف یہ والی پروپوزل نہیں ہے کہ جی اس میں ہم یہ جو کیٹیگریز ہیں ان کو تھرو احساس پروگرام کریں. احساس پروگرام کے تھرو تو آپ صرف ان لوگوں کو ایڈریس کر پائیں گے جو بالکل
लोअर लेवल के ऊपर है। मेरा ख्याल है 100 यूनिट वाले या 150 यूनिट वाले होंगे। अगर आप सब्सिडी उसमें से निकालना चाहते हैं तो फिर तो आपको शायद इससे भी नीचे आना पड़े, लाइफ लाइन कंज्यूमर तक महदूद होना पड़े, क्योंकि वो जो एहसास प्रोग्राम की डेफिनेशन है वो जरा डिफरेंट है। लाइफ लाइन कंज्यूमर से आपकी मुराद है 50 यूनिट 50 यूनिट जो हुकूमत उसको डिफाइन तो करती है, अगर आप 50 एक यूनिट है। पंखा और एक आप बल्ब चलाएंगे तो वो तो भी वो 50 से फिर भी क्रॉस कर जाता जी है। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ बड़ा इशू ये है कि और वो जो सब्सिडीज वाला जो पैकेज है उसमें जो सबसे खौफनाक बात मुझे लगती है और बड़ी अफसोसनाक बात है इनफैक्ट कि 200 अरब रुपया वो जनरेट करना चाह रहे हैं कि जी जो इंटर डिस्को डिफरेंस है उसको खत्म किया, यानी यूनिफॉर्म टैरिफ पूरी सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके अकाउंट्स को आप मर्ज करें सॉर्ट ऑफ, और उस सारे के बेसिस के ऊपर आप टैरिफ करें। तो वो तो इससे बड़ा जुल्म कोई हो नहीं सकता कि इस्लामाबाद में मिसाल के तौर पे बैठा हुआ या पिंडी में बैठा हुआ कंज्यूमर जो है वो जिसकी कंपनी में आईएसको में कोई 11 या 12% लॉस है, वो उस कंपनी के टैरिफ को सब्सिडाइज क्रॉस सब्सिडाइज करे जो ऑलरेडी कर भी रहा है। यानी इस वक्त जो जिनकी हम बात कर रहे हैं कि वो 75 या 80% सब्सिडाइज लोग हैं, उनसे अगर आप निकल जाएं तो बाकी सारे लोग तो यानी एक कंपनी ऐसी है कि जिसके 39% डिस्ट्रीब्यूशन एंड वो जो एग्रीगेट लॉसेस हैं वो बनते हैं, रिकवरीज और सारी चीज़ें मिला के, तो फिर तो कहीं बात खत्म नहीं होने वाली है और उन लोगों के साथ इंतहाई जुल्म है और इनफैक्ट ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। आपने ऑलरेडी देखा है कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स सोलर, जिसके पास अपना घर है आप उसको टारगेट कर रहे हैं, उसको इस सब्सिडी भी शायद चलेगी ये सोलर। लेकिन इसके अंदर जो अब आपसे अभी तक जितनी गुफ्तगू हुई है तो लगता ही है कि गवर्नमेंट का बिजली बढ़ाने का या बाकी जितनी जो प्लान्स हैं वो बिल्कुल वर्केबल नहीं है। तो आखिर गवर्नमेंट करे क्या? मतलब क्या कोई ऐसा प्लान है भी कि जिसमें वो कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो, हमारी मैशत भी बची रहे, आवाम पर बोझ भी ना पड़े और हम इस सेक्टर की रिफॉर्म्स भी कर लें? कोई ऐसा प्लान है भी क्या? बिल्कुल है, उस सूरत में मौजूद है कि जब आप इनकी रिकवरीज बेहतर करेंगे और रिकवरीज बेहतर करने के लिए आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव होना जरूरी है। आज की डेट में, आज तक में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनमें मेरा ख्याल है एक या दो के अलावा एक में भी रेगुलर एमडी नहीं है। जब उनके पास लीडरशिप नहीं है और वो हर चीज़ के लिए देखते हैं जनाब मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ, तो फिर वो काम क्या करेंगे? अच्छा, इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब हुकूमत जो प्रपोजल है सब्सिडी सेल का कि सूबे जो हैं वो 50% सब्सिडीज वो पिक कर लें, कि आईनी तौर पर क्या ये मुमकिन है या क्या हुकूमत के पास ऐसा कोई इख्तियार है कि वो सूबों को इस चीज़ पे वो मजबूर करे कि वो जो सब्सिडीज में वो शेयर होल्डर बने? मेरा ख्याल है उसका तो एक ही जरिया है और वो है नेशनल फाइनेंस कमीशन। और पिछले चंद दिनों से हम कुछ मतलब काफ़ी अरसे से बल्कि इस तरह के हिंट्स देख रहे हैं कि जी वो गवर्नमेंट उसको अनडू करने की कोशिश कर रही है। उस स्ट्रक्चर में बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जब तक सारे सूबे और सारे वफाक यानी पांचों के पांचों स्टेक होल्डर जो है वो एग्री ना करें, आप चेंज नहीं कर सकते। एक सूबा भी उसको वीटो कर दे तो वो नहीं हो सकता। अल्टीमेटली वर्केबल सोल्यूशन यही है कि जिस सूबे उसको शेयर करें। मिसाल के तौर पे अगर सिंध में लॉस हो रहा है तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका कुछ पार्ट जो है सब्सिडी का कुछ पार्ट ले ले, 50% ले ले, उससे कम ले ले, वटएवर ले ले, वो ले ले। इसी तरह जो केपी है वो अपने कंज्यूमर का ले ले। फिर देखना ये है कि इस तरह की सोल्यूशन क्या बलूचिस्तान के लिए भी वर्केबल हो सकता है। मेरा ख्याल है वहाँ तो वहाँ की गवर्नमेंट ना इस तरह की सब्सिडी 80 बिलियन रुपीज़ की सिर्फ उनकी वो जो अपना सोलर अपना क्या कहते हैं एग्रीकल्चर ट्यूबवेल है उसकी बैकलॉग होती है, तो कैसे वो पूरा करेंगे? मुझे लगता है कि जब तक ये सारे लोग मिल के बैठ के एक ही दफ़ा ये चीज़ क्लियर नहीं करेंगे और जो लेकिन अल्टीमेटली अगेन उधर भी उनको काम यही करना पड़ेगा कि रिकवरीज बेहतर करें, लॉसेस रिड्यूस करें। और लॉसेस रिड्यूस करने के लिए आज के दौर में ये कोई इतना कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं रह गई। टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप क्या नहीं साहब देखिए इसमें एक कामरान, आपका जो स्मार्ट मीटर्स का प्रोजेक्ट था कितने साल हो गए उसको, जो सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर में होना था, एडीबी फंडेड $450 मिलियन का कर्जा था, आज तक नहीं हुआ वो। सर आप ना करें तो सारी जिंदगी नहीं होगा, लेकिन अगर आप करना चाहेंगे तो ये मीटर चेंज होते हुए आपको मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला चल रहा है इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में वो डिटेक्शन बिल्स का बिजनेस है। यानी आप कंपनियों को एम्पावर करते जा रहे हैं कि जी वो जितने मर्जी लॉसेज है वो आप, क्योंकि आप उनको फोर्स कर रहे हैं कि जी आप अपने लॉसेज रिड्यूस करें, रिकवरी बेहतर करें। उन्होंने इनोवेटिव तरीके ये पैदा किए हैं कि जी आपके घर में जाके मीटर को वो उठा के ले जाए, अपनी लेबॉर्ट्री के ऊपर उसकी टेस्टिंग करें, उस अपनी लेबॉर्ट्री के ऊपर विदाउट नोइंग यू कि जी उसके साथ क्या हुआ, उसकी बेसिस के ऊपर आपको एक डिटेक्शन बिल देते थे और आपके पास कहीं कोई उसका अल्टीमेटली जो है वो आम आदमी सफर कर रहा है, आम कंज्यूमर सफर कर रहा है। तो फिर गवर्नमेंट इसका मतलब है कि इनको 2-2.5 साल होने को है,
تو جتنے جو وعدے اور سب کچھ کیے تھے, کوئی ایک ایسا سٹیپ ہے اس پاور سیکٹر میں انہوں نے ایسا کیا ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کو اطمینان ہو کہ ہاں چیزیں کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہیں, یا بس ایڈ ہاک بیس پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے؟ ایک بڑی چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہوئے ہیں وہ ایک بڑی چیز ہے, ایک تو وہ. دوسرا جو گورنمنٹ کے اپنے پاور پلانٹس تھے ان کے اوپر جو ریٹ آف ریٹرن ہے اب وہ اس کو جو ریڈیوس کرنا وہ ایک اچھی چیز ہے جس کی وجہ سے مطلب کچھ چیزیں ریڈیوس ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ یعنی اگر کنزیومر کو کوئی بینیفٹ ہونا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ایٹ لیسٹ مجھے نہ نظر آئی اور نہ وعدے وعید کے علاوہ اور کچھ مجھے سمجھ آتی ہے. یعنی صاحب بہت شکریہ, آپ نے آخر میں کچھ پر امید بات کی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آئی پی پی کے ساتھ جو مذاکرات تھے وہ کافی عرصہ سے چل رہے ہیں, مفاہمتی یادداشتیں اس کے اوپر سائن ہو چکی ہیں, وہ کب وہ عملی ایگریمنٹس جو ہیں اس میں وہ کنورٹ ہو گئے یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا. اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے فارن پالیسی کے ایک اہم ایشو کے اوپر. اسٹے ود اس. جی, پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ذکر کریں گے افغان طالبان کا جو وفد ہے وہ پاکستان کے دورے پر ہے. آج وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ملا عبد الغنی برادر کی سربراہی میں. ملا عبد الغنی برادر اس وقت پولیٹیکل چیف ہیں طالبان کا جو پولیٹیکل آفس ہے دوحہ میں, اور یہ کو فاؤنڈر بھی تھے طالبان موومنٹ کے. 2010 میں سی آئی اے اور آئی ایس آئی کے ایک مشترکہ آپریشن میں کراچی سے انہیں حراست میں لیا گیا تھا. بہت سالوں تک یہ پاکستان کی کسٹڈی میں رہے, اور یہ جب نئی کوششیں جب شروع ہوئیں تو ملا برادر کو امریکہ اور افغانستان کے کہنے پر رہا کیا گیا, اور کہا یہی جاتا ہے کہ جب سے ان کو رہا کیا گیا اس کے بعد ہی جتنی جو پروگریس ہوئی افغان کا جو پیس پروسیس ہے اسی وجہ سے, کیونکہ ملا برادر کا افغان طالبان کے اندر کافی اثر و رسوخ ہے اور ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو شہباز, یہ جو دورہ ابھی ہو رہا ہے تیسرا دورہ ہے افغان طالبان کی ڈیلیگیشن کا پاکستان کا گزشتہ اگر 1.5 سال میں ہم دیکھیں. آج وزیراعظم عمران خان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. تو بنیادی جو تھرسٹ ہے اس کا 29 فروری کو معاہدہ بھی ہوا امریکہ اور طالبان کے درمیان, پھر انٹرا افغان ڈائلاگ دوحہ میں جاری ہیں. جو تشدد کی کارروائیاں ہیں اس میں کمی نہیں آ رہی, وہاں پر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں, حملے ہیں, تواتر سے ہو رہے ہیں. امریکہ افغانستان یہ چاہتا ہے کہ ان تشدد کی کارروائیوں میں کمی آئے اور وہ پاکستان سے درخواست کر رہے ہیں. اس میں جو بنیادی بات ہے, آج جو وزیراعظم عمران خان صاحب کی بھی آپ نے میٹنگ کا ذکر کیا, اس میں بھی جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں کہ وہ یہ جتنی بھی وائلیشنز ہو رہی ہیں جنگ بندی کی اس کو کم کرنے کے لیے. ایک تو جنگ بندی ہوئی نہیں ہے, مطلب ایک جنگ بندی ابھی نہیں ہوئی کہ وہ تشدد کی جو کارروائیاں ہیں اس پہ اگریمنٹ ہوا, تو دیٹ از شارٹ آف سیز فائر. تو شارٹ آف سیز فائر بالکل آپ ٹھیک کریں, لیکن جو یو ایس کی طرف سے سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اس میں سارا جو بلیم ہے وہ طالبان کے اوپر آ رہا ہے. بالکل. تو یہ بنیادی کانفلکٹ اس میں ہے کیا؟ میرے خیال میں اس میں پاکستان کی طرف سے ایک پوزیشن, کیونکہ جب تشدد کی کارروائیوں میں کمی کی بات آتی ہے تو ابھی بھی امریکہ اور افغانستان کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے, اور اگر افغانستان کے اندر ابھی بھی وائلنس ہے تو وہ طالبان کی وجہ سے ہے. شاہ محمود قریشی نے بھی جو ملاقات کے بعد 2 روز پہلے طالبان کے ساتھ جو بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ صرف طالبان کا کام نہیں ہے, اس میں جو باقی فریق ہیں مثلا امریکی افواج وہاں پہ موجود ہیں, افغان فورسز وہاں پہ موجود ہیں, ان کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا. تو پاکستان اپنی طرف سے ایک میسج دے رہا ہے کہ صرف اگر ہم طالبان کو کنونس کر بھی لیں تو پھر بھی وہاں پہ تشدد کی کارروائیاں ختم نہیں ہوں گی. لیکن اس کے اندر جو میرے خیال میں امپورٹنٹ پہلو ہے جو امریکہ یا ٹرمپ انتظامیہ اس وقت پریشان ہے کہ دوحہ میں یہ مذاکرات انٹرا افغان ڈائلاگ سپٹمبر سے جاری تھے, ایک انیشل معاہدہ ان کے درمیان ہوا, رولز آف انگیجمنٹ طے ہوئے, لیکن پھر اچانک سے دونوں فریقوں نے 20 دن کا بریک لے لیا. اس کی وجہ سے بھاگتے ہوئے زالم خلیل زاد پاکستان پہنچے, آرمی چیف سے, آئی ایس آئی چیف سے ملاقات کی, اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ نہ ہو کہ یہ مذاکرات ڈیلے ہو جائیں, کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ چاہ رہی تھی کہ یہ بریک نہیں آنا چاہیے. ان کا خیال ہے کہ جس طرح کی افغانستان کی صورتحال ہے یہ ارجنٹ ریکوائرمنٹ ہے اس کی کہ کوئی بریک تھرو ہونا چاہیے. لیکن جو اور اب وہ پاکستان آئے, وہ چاہ رہے ہیں کہ جو 5 جنوری کو ایک ڈیڈ ٹائم رکھا گیا ہے کہ اس میں یہ نہ ہو کہ فردر ڈیلے ہو, کیونکہ اس کے اندر اب قید یہ ہے, جو میری کچھ سفارتی ذرائع سے بات ہوئی کہ شاید ٹرمپ جو ہے وہ لیم ڈک ہیں, 20 جنوری کو بائیڈن آ جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں جو فریق ہیں, افغان گورنمنٹ بھی اور افغان طالبان, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بائیڈن آئیں. اگر کوئی بڑے معاملات پر پیش رفت کرنی ہے, یہ نہ ہو کہ ہم ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ کوئی ایسی بات چیت کر لیں اور بائیڈن آئیں تو اس کو وہ دوبارہ سے ریویو کریں. تو میرے خیال میں یہ وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں کیا پرابلم ہے؟ ایک بات بالکل ایک واضح ہے کہ یو ایس کی پالیسی زیادہ تر یہ جو افغانستان کی ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انفورس کی ہوئی تھی, اور جو ہسٹوریکل یو ایس وہاں پہ جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے
اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی وہاں پہ، وہ شاید اس پالیسی کے انیشلی اتنا فیور میں نہیں تھے. تو اب جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ قریب پارٹی سمجھی جاتی ہے. تو اگر ڈیموکریٹس آتے ہیں اور کوئی پوزیشن چینج ہوتی ہے تو میرا خیال طالبان میرے خیال میں جو ابھی بھی جو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ لیں، پینٹاگون کہہ لیں، CIA کہہ لیں، پالیسی تو وہی چلا رہے ہیں. کیونکہ اسی ہفتے ایک اور خبر آئی جو سب سے سینئر جرنل ہے وہاں پر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے مارک میلی، ان کی طالبان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور اس میں بھی انہوں نے اگین کہا ہے کہ تشدد کی کارروائیوں میں کمی ہونی چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کتنا آئرونک ہے کہ ان کے سینئر ترین جرنل جو 20 سال سے طالبان کے خلاف لڑ رہے تھے، اب ان طالبان لیڈرز کے ساتھ مل کر ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تشدد کی کارروائیوں میں کمی کریں. تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا پلان اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب اس کے اندر جو تشدد کی کارروائیاں، یہ سیز فائر کی بات ہے جو میری پاکستان کے جو سفارتی ذرائع ہیں جو اس پروسیس میں انوالو ہیں، طالبان اس کے لیے تیار ضرور ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک تو امن معاہدہ تو چلے ہوگا لیکن عبوری سیٹ اپ آنا چاہیے. جو اشرف غنی جو اس وقت وہاں پہ صدارت ہے ان کو جانا چاہیے، ایک نیوٹرل سیٹ اپ آئے. اگر وہ عبوری سیٹ اپ آتا ہے تو اس کے بعد وہ اس بات کے اوپر سوچ سکتے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، اس سے پہلے وہ نہیں. لیکن دوسری طرف اشرف غنی وہ اس کے لیے تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 5 سال کے لیے منتخب ہو کر کے آئے ہیں اور اس سے پہلے وہ نہیں جائیں گے، اور وہ کمپریہنسو سیز فائر چاہ رہے ہیں اور پاکستان سے اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں. تو اس کے اندر ایک اور جو عوام سے خبر بھی لوگوں سے شیئر کرتے چلیں، جو اگلا جو پروسیس ہے جو میری اطلاع ہے کہ وہ 2 جگہ پہ، اب دوحہ میں شاید مذاکرات نہیں ہوں گے، جرمنی کے شہر بون یا پھر جو ناروے کا کیپٹل ہے اوسلو. توقع یہی کی جا رہی ہے کہ یہ اوسلو میں مذاکرات ہوں گے کیونکہ اوسلو پروسیس کا اسے نام دیا جائے گا. لیکن اس کے اندر ابھی بھی یہ چیز موجود ہے کہ کیا 5 جنوری کو واقعی دوبارہ مذاکرات شروع ہو پائیں گے یا پھر جو دونوں فریق ہیں وہ انتظار کریں گے کہ بائیڈن آئیں، دیکھیں گے ان کی پالیسی کیا ہے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں. اور اسی حوالے سے ایک اور جو خبر میرے پاس ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے جو ان کی فارن پالیسی دیکھتے ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اس حوالے سے کچھ بریفنگز بھی پاکستانی حکام نے ان کو دی ہیں. اور پاکستان کا خیال ہے پاکستانی حکام کا کہ شاید جب بائیڈن آئیں گے تو کچھ چیزوں کے اوپر وہ ری وزٹ کریں گے اور یہ بھی امکان ہے کہ شاید وہ دباؤ ڈالیں طالبان کے اوپر کہ وہ مزید کنسیشن دیں، مثلا سیز فائر کے اوپر وہ اگری کریں، کچھ اور چیزوں کے اوپر ان سے منوانے کی کوشش کریں گے. سفارتی حلقے جو ان کی نظر ہے ان معاملات پر، شاید پاکستان کے اوپر آئندہ آنے والے دنوں میں بائیڈن جب آئیں گے تو دباؤ بڑھ بھی سکتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس کو کیسے ڈیل کرتا ہے. لیکن کامران آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو دباؤ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ معاملات آگے بڑھیں. تو یہ کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی پھر یہ جو بائیڈن کے ٹائم پہ بھی چلتی رہے گی یا امریکہ کو اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے بغیر پاکستان سے جو بائیڈن آپ کو پتا ہے کہ ویٹرن ہے فارن پالیسی کے، 45 سال تک وہ جو فارن ریلیشنز کی کمیٹی کو سنبھالتے رہے. اور جو کیری لوگر بل، بلکہ وقت کم ہے میں کوئک آپ کو خبر بھی دے دوں، جب کیری لوگر بل کے اوپر جب بات چیت چل رہی تھی تو انہوں نے غالباً 2008 میں پاکستان کا دورہ کیا اور مجھے اس وقت انہوں نے بہت کلیئر میسج ڈیلیور کیا. انہوں نے کہا پاکستان کو 1 سال کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ آپ کو ہم پیسے ضرور دیں گے لیکن آپ نے جو اپنا نیکسز ہے وتھ سرٹن گروپ ایلیجڈلی جو پاکستان پہ لگتا ہے تو آپ نے ان کو ہٹانا ہے. تو یہ مت بھولیں کہ بائیڈن اس علاقے سے، پاکستان کی پالیٹکس سے، جیو اسٹریٹجک پالیٹکس سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں. ان کا سٹائل تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا، آپ کو ذرا سیولائز طریقے سے ڈیل کریں گے لیکن پرائیویٹلی میرا ماننا ہے کہ وہ بڑا ٹف میسج آپ کو ڈیلیور کر سکتے ہیں. FATF کے پلیٹ فارم کے اوپر سے تو امریکہ نے اب ہمیں کافی حد تک قابو تو کر لیا ہے نا، تو اب حکومت کے پاس چوائسز بچتی کیا ہیں؟ بہت حد تک ہم پیچھے جا چکے ہیں. حکومت اپنی فارن پالیسی ریویو بھی کی ہے، کچھ آپ کو پتا ہے ریسنٹلی عدالتوں سے کچھ فیصلے بھی آئے ہیں ان سارے گروپس کے حوالے سے. تو اب پاکستان کو جو اگلا FATF کا ریویو نا وہ تو میرے خیال میں اسی لیے جو پاکستان نے جو اب نئی پوزیشن لی ہے نا کہ افغانستان کے اندر جو تشدد کی کارروائیوں میں کمی ہے وہ صرف طالبان کا ہی اس میں ذمہ داری نہیں ہے، باقی جو گروہ ہیں یا باقی جو فریق ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. یہ اس اینٹیسپیٹڈ جو پریشر ہے اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش ہے. بہرحال ایک بریک لیں گے یہاں پر اور بریک کے بعد تھوڑا ذکر کریں گے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو کاروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے ان پر نئے ٹیکس لگائے جائیں. یہ کیوں فیصلہ کیا گیا ہے، بریک کے بعد اس پر بتائیں گے آپ کو. جی پروگرام در ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان شاید وہ واحد ملک ہے کہ جہاں پر خریداروں کو ایون ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اگر ہم اپنا بات کریں جو اگر آپ نے کار نئی خریدنی جانی ہے
تو آپ کو نہ صرف ایک تو کار کی قیمت اس کے پیسے ادا کرنے پڑیں گے, پھر کئی ماہ تک اس کا انتظار کرنا پڑے گا, اور اگر آپ کو جلدی کار چاہیے تو پھر آپ کو مزید اس پر پیسے دینے پڑیں گے, یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ اون آپ کو دینا پڑے گا, پریمیم دینا پڑے گا. باقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. باقی دنیا میں تو وہ آپ کی منتیں خود کرتے ہیں کہ آئیں پیسے آپ ہمیں دیں, بلکہ آدھے پیسے دیں, کار آپ لے جائیں. اب حکومت نے اس پریکٹس کو ڈسکریج کرنے کے لیے خاص کر کے یہ جو اون کا جو ایک مافیا ہے پورا, میرے خیال میں اس میں کار مینوفیکچرر بھی, کار ڈیلر بھی, یہ سارے ملوث ہوتے ہیں, اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے نئے ٹیکسز لگانے کا فیصلہ کیا. ای سی سی نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ اپ ٹو 2 لاکھ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگایا جائے. اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ تو شہباز, میرے خیال میں یہ میرا بھی ایک فیوریٹ ٹاپک ہے, کیونکہ لاکھوں روپے مالیت کی آپ گاڑی لیتے ہیں, اور آپ ایز اے جب خریدار ہیں تو پوری طرح یہ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. پھر بھی آپ کو ٹائم پر گاڑی ڈیلیور نہیں ہوتی, اور آپ کو گاڑی اگر جلدی چاہیے تو آپ کو پھر جیب سے ایکسٹرا پیسے کرنے پڑتے ہیں. ایک پورا ریکٹ ہے کہ جی آپ اون دے دیں گاڑی, آپ کل آ کے لے جائیں. تو اس حوالے سے اب ای سی سی نے کیا فیصلہ کیا اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے؟ یہ بیسیکلی ناظرین جو ای سی سی نے فیصلہ کیا اس ہفتے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں کمپنی سے, جب وہ گاڑی آپ لے لیتے ہیں اور اس گاڑی کو آپ 3 ماہ سے پہلے بیچ دیتے ہیں, تو اگر 1000 سی سی کی گاڑی ہے تو آپ کو 50,000 روپے اضافی ٹیکس دینا پڑے گا. اگر گاڑی کی جو کیپیسٹی ہے وہ 1000 سی سی سے 2000 سی سی تک ہے تو آپ کو 1 لاکھ روپے ٹیکس دینا پڑے گا, اور اگر اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ 2000 سی سی سے زیادہ تو 2 لاکھ روپے ٹیکس دینا پڑے گا. بنیادی طور پر حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اسٹیپ اس لیے ہم لینے جا رہے ہیں, جس کا بھی حتمی جو منظوری ہے وہ کابینہ نے نہیں دی, کہ اس سے جو گاڑیوں کی اوپر جو اون منی, جس کا بھی کامران آپ کو بتا رہے تھے کہ اضافی رقم جو ایک انوائس اس کی جو ویلیو ہوتی ہے گاڑی کی, اگر 10 لاکھ روپے کی گاڑی ہے تو آپ کو 12 لاکھ روپے میں ملتی ہے اگر آپ کو فوری چاہیے, ورنہ آپ کو 3 سے 6 ماہ جتنا بھی ایک ٹائم کمپنی آپ کو دیتی ہے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس کو حکومت کے بقول اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ اسٹیپ لیا گیا ہے, اور یہ ایک سب سے پہلا حکومت کی طرف سے ایک اعتراف ہے کہ حکومت اس چیز پہ ناکام ہو چکی ہے کہ وہ جو کمپنیز ہیں ان کو اس چیز پہ وہ ان کو پابند کر سکے کہ ان کی جتنے کی انسٹال کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ گاڑیوں کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھا سکیں. اس کے ساتھ ہی کامران جو بنیادی بات ہے اس میں یہ کام لوگ کرتے کون ہیں, یہ جو ڈیلرز ہوتے ہیں جو رجسٹرڈ لوگ ہیں جن کا پورا بایو ڈیٹا کمپنیز کے پاس بھی ہے اور حکومت کے پاس بھی ہے, یہ وہ چند لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو چند لوگوں کو حکومت جو ہے وہ قابو نہیں کر سکتی, اور ایک ایسا پروپوزل لیا ہے جہاں پہ آپ کو اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہم ٹیکس دیں. بالکل, میں اسی طرف آپ کے پاس آنے لگا تھا کہ بجائے اس کے کہ روٹ کاز کو آپ ایڈریس کریں, کیونکہ یہ اون منی کا پرابلم کہاں سے شروع ہوتا ہے, کیونکہ مجھے اگر کار خریدنی ہے اور میں 3 مہینے یا 6 مہینے ویٹ نہیں کر سکتا, تو مجھے ارجنٹ گاڑی چاہیے, تو میں پھر جہاں پر 30-40 لاکھ روپے دیے تو میں 2-3 لاکھ اور دے دوں گا. تو بجائے اس چیز کو ایڈریس کرنے کی کہ فوری ڈیلیوری ہو, پیسہ میرا, کہ یہ جو کار ڈیلرز ہیں یا جو مینوفیکچرنگ کرتی ہیں, ایک تو پیسے آپ کے ہولڈ کرتی ہیں, کئی ماہ اپنے پاس رکھتی ہیں, اس پہ بھی منافع کماتی ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے اوپر مطلب ایک قسم کا کنفیشن ہے کہ وہ کام تو وہ نہیں کر سکتے, انشور نہیں کر سکتے کہ جو بندہ گاڑی خریدنے آئے آپ وہ پیسے اس کے پاس ہیں, آپ اس کو ود ان اے ویک یا جو بھی ٹائم پیریڈ ہے اس میں گاڑی دیں, وہ اس سے ہوا نہیں, آپ دوسرے طرح سے ٹیکس امپوز کریں, اور ٹیکس یقیناً میں نے اور آپ نہیں دینا ہے. تو کیا مطلب یہ مافیا ہے میرے خیال میں, اس کے اوپر شاید ہم اتنی بات بھی نہیں کرتے. شاید یہ جو کار مینوفیکچررز ہیں ان کا اتنا زیادہ کلاؤٹ ہے, میرا خیال ہے اس پر کوئی بات بھی نہیں کرتا, ان کی ایکسس اتنی زیادہ ہے, اربوں کی میرے خیال میں انڈسٹری ہے, تو شاید اس وجہ سے گورنمنٹ ہاتھ نہیں ڈالتی. وزارت صنعت و پیداوار جو ہے یہ سب سے زیادہ اس کی ناکامی ہے, یہ اس کا کام ہے. انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ جو ریگولیٹ کرتا ہے کار مارکیٹس کو اور کار مینوفیکچررز کو, اس کی ناکامی ہے جو کہ کام کرتا ہے وزارت صنعت و پیداوار کے اندر. تو اگر آپ والی بات ہے, ٹوٹل پاکستان میں کتنی گاڑیاں فروخت ہوتی ہیں سال میں؟ شاید 1,70,80,000 یا 2 لاکھ ایٹ بیسٹ. ابھی جو 5 ماہ کے اندر پاکستان میں جو گاڑیاں فروخت ہوئی ہیں, ابھی اس کا میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا, کوئی زیادہ نہیں ہے, 66,000 گاڑیاں 5 ماہ میں پاکستان میں فروخت ہوئی ہیں. تو اتنی سی مارکیٹ کو آپ ریگولیٹ نہیں پراپرلی کر سکتے, اور ایسے اسٹیپ حکومت لینے جا رہی ہے جس کا عوام کے اوپر نقصان زیادہ. اگر میں یہ بات مان بھی لوں کہ یہ ڈیلرز یہ کام کر رہے ہیں, تو ڈیلرز کا ڈیٹا تو ان کے پاس ہے, ان کے بینک اکاؤنٹس ان کے پاس ہے, کون سی انفارمیشن جو ہے جو FBR یا حکومت ہے وہ کسی کی نہیں لے سکتی. اس پہ ناظرین KSB سیکیورٹی ریسرچ نے اس کا ایک انالیسس بھی کیا ہے. یہ جو اسٹیپ حکومت لینے جا رہی ہے جس کی ابھی حتمی منظوری کابینہ نے نہیں دی, ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ جو اسٹیپ اگر حکومت لے بھی لیتی ہے تو اس کا وقتی طور پر تو فائدہ ہو سکتا ہے, وہ جو ایک انویسٹر جو ہے سرمایہ کار ہے وہ وقتی طور پر تو وہ اس میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا, لیکن یہ ایک لانگ ٹرم کنکریٹ سولوشن نہیں ہے. یہ اس کی ریسرچ کی فائنڈنگز ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ اس اسٹیپ سے نہ تو جو کمپنیز کی بیلنس شیٹ ہے اس کے اوپر کوئی میجر فرق پڑے گا. ایز پر دی انالیسز آف دی KSB سیکیورٹیز, 3 بڑے پاکستان میں جو کار اسمبلرز ہیں ان کی جو بیلنس شیٹ ہے اس کے اوپر جو فرق پڑ رہا ہے 3 سے 5% پڑ رہا ہے, جو شاید اتنا بڑا نہیں ہے. اس سے بہتر یہ ہوتا کہ حکومت ان کمپنیز کے ساتھ بیٹھتی,
ان کو کہتی کہ آپ اپنی جو کیپیسٹی ہے پروڈکشن کی اس کو بڑھائیں, آپ اگر ایک شفٹ میں کام کریں تو 2 میں کریں, اور 2 میں کریں تو 3 میں کریں. تو یہ وہ ساری چیزیں جس کے اوپر حکومت کو غور کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کا کہ جو بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر. میرا خیال ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک فیکٹر ہوا نا, جو کوالٹی آف ہمارے ہاں گاڑیاں ہیں, میرے خیال میں اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اتنے پیسے یہ لیتے ہیں, اور میرے خیال میں وہ ٹین ڈبہ نما چیز ہوتی ہے, جو سیفٹی فیچرز جو باقی دنیا میں آپ کو ملتے ہیں وہ سیفٹی فیچرز بھی نہیں ہیں. تو میرے خیال میں بہت حد تک, بہت عرصے تک جو سکسیسو گورنمنٹس ہیں, یہ جو کار مینوفیکچررز ہیں, ان کو میرے خیال میں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ کب ہم اس ایکسپلائٹیشن کے دور سے مطلب نکلیں گے, کیونکہ ایک تو آپ نے گاڑیوں کی امپورٹ پر بھی بین کی ہوئی ہے, اس سے ان کو اور حوصلہ ملتا ہے کہ لوگوں کو یہ میرے خیال میں ایکسپلائٹ کریں. بہرحال یہ ایسا ٹاپک ہے کہ کبھی اس پر ڈیٹیل میں ضرور اس پر بات کریں گے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اب اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.